السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इंशाअल्लाह الرحمن आज के इस लेसन में सूरत अन्निसा आयत 153 का तर्जुमा और मानी की मुख्तसर सी वजाहत हम पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलुका वो सवाल करते हैं अहलुल किताबी अहले किताब अन तुनज़्ज़िला के उतारी जाए अलैहिम उन पर किताब मिनस समाई आसमान से एक किताब फ़क़द तहकीक सअलु उन्होंने सवाल किया मूसा से अकबरा मिन ज़ालिका इससे भी बड़ा फ़क़ालू तो उन्होंने कहा अरिनल्लाह दिखा हमको अल्लाह जहरतन ज़हर फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु तो पकड़ लिया उनको कड़क ने बिज़ुल्मिहिम उनके ज़ुल्म के सबब सुम्मत्तख़ज़ुल इजला फिर उन्होंने बना लिया बछड़े को मिन बादी बाद मा जाअतहुमुल बैय्यिनात कि उनके पास वाज़ेह दलीलें आ गईं फ़अफ़ौना अन ज़ालिक हमने उनकी इस बात से दरगुज़र किया व आतैना और दिया हमने मूसा को सुल्तान मुबीना ज़ाहिर ग़लबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरा फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इजला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बैय्यिनात फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। ए नबी अहले किताब आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप उन पर एक किताब आसमान से उतार कर लाएं। तो उन्होंने मूसा से इससे भी बड़ा मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह को ज़ाहिर दिखाओ तो पकड़ लिया उनको कड़क ने उनके जुल्म के सबब। फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना दिया उसके बाद कि उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ गईं। हमने इनकी इस रविश से दरगुज़र किया और मूसा को हमने ग़लबा वाज़ेह ग़लबा नसीब। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने चाहिए और क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि मेरी प्यारी बहन आप सबको पता है कि इंसान की जो एक नेचर है ना जिसमें तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है, तो उस वजह से इंसान कभी क्वेश्चंस करता है और कभी कभी अगर वो लर्निंग की फील्ड में बैठा हो तो वो जब क्वेश्चंस करता है तो उसका जो जो कन्फ्यूजन है वो रिमूव हो जाती है। तो जितने भी जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उनके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी है ना कि और किसी चीज़ के बारे में नामुकम्मल इल्म है तो वो पूरा हो जाए। तो इसी तरीके से सहाबाए कराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सवालात पूछते थे और कुरान हकीम ने उनके सवालों को नक़ल भी किया। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थे यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में, यानी कि हैज़ की हालत में हम क्या करें। तो उस वक़्त अल्लाह ने आसमान से किताब उतारी और बताया कि औरतों से किनारा कश रहें, यानी उनसे जिनसी ताल्लुकात ना पैदा करें। फिर सहाबा ने सवाल किया कि चाँद घटता और बढ़ता क्यों है। तो फिर अल्लाह ने आसमान से कुरान नाज़िल करके बताया कि चाँद के घटने और बढ़ने की वजह उसके आपको बताने हैं कि कितने महीने के दिन गुजर चुके और उसके साथ ही साथ आपको आपकी तमाम जो एक टाइम फ्रेम है वो बयान करने में और उसको रिकॉर्ड करने में आसानी होती है। फिर उसके अलावा सहाबा ने और भी सवाल किए, मिसाल के तौर पर कि अल्लाह कहाँ है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो फ़इन्नी क़रीब, तो मैं उनके करीब हूँ। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस करना कोई एक नापसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्वेश्चन करने से कुरान हकीम के किसी किसी मुकाम पर मना भी किया। सूरह अल माइदा की आयत 101 अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम, और ए मोमिनो उन चीज़ों के मुतालिक क्वेश्चन ना किया करो जो अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर तुम उसको कुरान हकीम की नाजिल के नज़ूल के वक्त पूछोगे तो वो ज़ाहिर कर दी जाएंगी। क़द सअलहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी किसी कौम ने सवालात पूछे थे, फिर उसी के साथ वो काफिर हो गए।
تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت نوح کی جب واقعہ ذکر کیا تو اس میں بھی اللہ نے اپنے بندے نوح کو کہا تھا کہ اے نوح مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کویسچن مجھ سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں. تو انسٹنٹلی حضرت نوح نے کہا تھا اے میرے پروردگار انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں ایسی چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ قرآن حکیم میں سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ واضح طور پر ایک طالب علم بن کر جاتے ہیں حضرت خضر کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے. تو اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لرننگ میں بہت امپورٹنٹ ہے کویسچن کرنا. ٹیچرز بھی کویسچنس پوچھتے ہیں اور بچے بھی کویسچنس پوچھتے ہیں. ایکچولی وہ اس سے ان کے نالج کو انہانس کرنا چاہتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کو ان کے ٹیچر نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ کسی چیز کے متعلق سوال نہیں پوچھنا تک کہ وہ خود ان کو نہ بتا دیں. تو جو کریوسٹی ہے یا تجسس ہے اس میں اور ادب کے دائرے کے اندر رہنے میں ہمیں دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا ہے. اور کویسچن جب آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں پھر ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ کا تجسس ہے، آپ کا دماغ کنفیوژن میں ہے اور آپ اپنے ٹیچر سے کچھ کویسچن پوچھ رہے ہیں تو اس کے ادب کا ملحوظ خاطر رکھیں. قرآن حکیم میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا گائے کا، جس میں کہ انہوں نے اپنے ٹیچر، اپنے استاد، اپنے روحانی پیشوا سے بہت ہی الٹے کویسچنس پوچھے اور اس کے نتیجے کے طور پر خود ہی پریشانی میں مبتلا ہوئے. سورۃ البقرہ آیت 67. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے آپ سے کہا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا، بڑھاپے اور جوانی کے بین ہو. اب تو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ پھر اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب بھائے. انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دے کہ اور کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے. فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات. تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے. دیکھیں نا یہاں پر بھی ہمیں ایک ایسے کیریکٹر سے انٹروڈیوس کروایا گیا جو بیکار کے کویسچنس کر کے اپنے لیے زندگی کو مشکل بنا لیتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ اختلافات اور کثرت سوال سے ہمیں منع کیا گیا. یہی چیز قرآن حکیم کے اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے. سورۃ النساء کی آیت 153 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم سے وہ ایسے ہی سوال نہیں پوچھ رہے جیسا کہ اہل کتاب نے موسیٰ سے پوچھے تھے، اور ان سے وہ آپ سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے لاؤ کتاب ہمارے سامنے، ہمیں آسمان سے کتاب لا کر ہمارے سامنے پیش کرو. اور اس کے علاوہ بھی مشرکین مکہ نے بہت سے مطالبات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قسم کے مطالبات کہ اگر آپ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آئیں یا آپ ہمارے سامنے دریا چلا دیں یا آپ کے ساتھ فرشتوں کی فوجیں آئیں، اس قسم کے سوالات یا اس قسم کے مطالبات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ سے مطالبہ تو اس سے بھی زیادہ کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ کو ظاہر کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ظلم کے سبب ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ وہیں پہ آن کی آن میں سب کے سب اللہ کو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی روحیں قبض ہو گئیں. پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور پھر ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو ان پر واضح طور پر غلبہ دیا. تو یہاں پر پیاری بہنوں ایک تو کویسچن کے حوالے سے ہم نے اسٹڈی کیا، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہسٹری کا ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو قوم امیجیٹلی مسلمانوں سے پہلے ہو کر گئی تھی، جن کو کہ اللہ نے نوازا تھا اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ دنیا اور آخرت میں فضیلت، دنیا میں فضیلت عطا کی تھی، اس قوم کی
زوال کی کہانی ہے جو بار بار اللہ دکھا رہا ہے اور پڑھا رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جن کی سوچیں بالکل بھی راہ مستقیم پر نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو اپنی سوچوں میں بھی بالکل ان کو انشراح نصیب نہیں ہوتا، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو سوالات کا پوچھنے سے اس چیز کا کنیکشن اس لیے بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ کویسچن ایکچولی آپ کی سوچنے اور آپ کی تھنکنگ اور آپ کی سوچ کے لیول کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ آپ کسی کو سے کوئی کویسچن پوچھیں بہت ہی مضحکہ خیز اور جاہلانہ، تو اس سے آپ کی اپنی جہالت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی جو ذہنی کی جو ابتری تھی، اس بگاڑ کا آغاز ان کی سوچنے کے غلط انداز سے ہی ہوا تھا، اور یہ کہ وہ حجت بازی کرتے تھے اور وہ دین کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اس کے بجائے وہ سوالات میں خود بھی الجھتے تھے اور دوسروں کو بھی الجھاتے تھے۔ تو اس لیے جو آج کے لیسن سے ہم نے سیکھا، نمبر 1 تو یہ سیکھا کہ بیکار کے کویسچنز، آپ کسی جگہ پہ ایک طالب علم ہے یا آپ کہیں پہ بھی کوئی آپ سیکھنے کے پروسیس میں ہیں، تو آپ نے الٹے مطالبے کرنے ہیں، نہ ہی فضول سوالات پوچھنے ہیں۔ دوسری سیکھنے کی بات یہاں پہ یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ بار بار امت موسیٰ کو ایک بیڈ ایگزامپل کے طور پر امت محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کچھ کوالٹیز کا بار بار ذکر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی کتاب، اہل کتاب، کوئی بھی حامل کتاب، کوئی بھی دنیا کی قوم ان کوالٹیز پر اگر عمل پیرا ہوگی تو زوال ان کا مقدر ہے۔ یہ وہ اصول ہیں قوموں کے عروج و زوال کے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتے ہیں اور جو اٹل ہیں۔ ایک کہ یہ ذہنی تنزلی اور ذہنی ابتری انسان کے سوچنے کے غلط انداز سے شروع ہوتی ہے۔ وہ قوم جو کہ عمل کے میدان میں صفر ہو اور صرف لوگوں کو زج کرنے کے لیے سوالات پوچھے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آگے مقام پر یا انعام یافتہ لوگوں میں شامل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی چھوٹی سی ہسٹری بتائی کہ وہ بے موقع محل سوالات کرتے تھے، نہ انہوں نے کبھی کسی کا ادب کیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادب کی جگہ پر ہیں۔ تو جو بے ادب ہوگا وہ ہمیشہ بے نصیب ہوگا، اسی کے جو بے ادب ہوگا وہ سرکش ہوگا، جو بے ادب ہوگا وہ بات کو دھیان سے نہیں سنے گا، اور جو انسان اوور سمارٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا کسی بھی سچویشن میں بننا چاہتا ہے، تو وہ بندہ بہت سی خیر و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس مقام پر آپ ہیں، آپ کو اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اپنے سے بڑوں کا ادب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اہل کتاب کی جو ایک کوالٹی کا بڑا زبردست طریقے سے اظہار کیا گیا وہ یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے باکانہ کویسچنس پوچھتے اور مطالبے کرتے تھے، اسی طریقے سے جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھے تھے، اور انہوں نے تو اللہ کو ظاہر کر کے دکھانے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مطالبے کو ناپسند کرتے ہوئے ان کے ظلم کے سبب ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو دیر اینڈ دین وہ سب کے سب ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ایک اور بری عادت کیا تھی کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے بچھڑے کو بھی معبود بنا لیا، لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہسٹری ہے جو کہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم تھوڑی سی پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔